अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 87 से दोबारा अवामर नवाही की तरफ सिलसिला बयान फिरता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमु मत हराम करो, तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ें, मा अहल्ला जो हलाल की हैं, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, फला और न तअतदू हद से बढ़ो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल मुअतदीन हद से बढ़ने वालों को, यानी हदें जो हैं हमारे खाने पीने पे भी हैं। और क्या करो, वह कुलू और खाओ, मिम्मा इसमें से जो रज़क़कुम रोज़ी दी तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, कैसी हलालन हलाल, तय्यबन तय्यब, वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से, अल्लाज़ी वो के तुम बिही जिस पर मुमिनून ईमान रखते हो। फरमाया, मोमनो जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, इनको हराम ना करो और हद से ना बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल तय्यब रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी है, इसे खाओ और अल्लाह जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। पैरवाने मज़ाहब आलम की बहुत बड़ी गुमराही ये रही है कि उन्होंने ज़िंदगी को अफरात व तफरीत में मुब्तला किया। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए तर्क दुनिया को ज़रिया बनाया। चनाचे ईसाइयों ने अंबिया कराम की तालीमात से हटकर रहबानियत का तरीका निकाला। वो इसमें इस हद तक मुब्तला हुए कि तमाम जायज़ लज़्ज़तें और राहतें अपने ऊपर हराम कर ली। चूँकि गुज़श्ता रुकू में ईसाइयों और राहिबों की नरम दिली और इनकिसारी की तारीफ़ हुई थी, लिहाजा यहाँ ये अमर ज़रूरी हुआ कि इनकी इस गुमराही का ज़िक्र कर दिया जाए। चनाचे फरमाया, जो अच्छी चीज़ें अल्लाह ने इंसानों पर हलाल कर दी हैं, इनको और जायज़ लज़्ज़तों और राहतों को अपने ऊपर हराम ना करो। ये तर्ज़ अमल अपने अंदर कोई खूबी नहीं रखता, ये एतदाल से गुज़र जाना है। कुछ लोग आए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछा, तो कहने लगे वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो इतना भी करते होंगे तो उनके लिए काफ़ी है। तो एक ने कहा कि मैं रात को कभी नहीं सोऊंगा, सारी रात इबादत किया करूँगा। एक ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े रखूँगा और एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चली तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, हमदो सना के बाद बताया कि मैं रातों को जागता भी हूँ और सोता भी हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ और मैं शादियाँ भी करता हूँ। तो जो इसके अलावा करे तो हम में से नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बड़ी वईद बयान फरमाई कि जो इसके अलावा करे तो वो हम में से नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। ये कितनी बड़ी बात है और ये मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ अल्लाह ने किताब में हलाल कर दी वो हलाल है और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम कर दी वो हराम है। और जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार की वो आफ़ियत है, लिहाजा तुम अल्लाह की दी हुई आफ़ियत कबूल कर लो, क्योंकि अल्लाह भूलता नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तिलावत फरमाई, व मा काना रब्बु का नसिया, सूरत मरियम, और तेरा रब कभी भूलने वाला नहीं। ये मस्दर
حاکم کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ باللغو لغو بے ارادہ فی ایمانکم قسموں تمہاری میں ولیکن اور لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا بما ساتھ اس کے جو تم نے مضبوط باندھا بنایا گیا الایمان قسموں کو فکفارتہ پس کفارہ اس کا اطعام کھانا کھلانا عشرتی 10 مساکین محتاجوں کو من اوسطی درمیانی درجے کا ما جو تطعمون کھلاتے ہو تم اہلکم اپنے اہل و عیال کو او کسوتہم یا کپڑے پہنانا ان کو او یا تحریر آزاد کرنا رقبۃ ایک گردن غلام فمن پس جو لم نہ یجد پائے فصیام پس روزے رکھے ثلاثتی 3 ایام 10 دن کے ذالک یہ کفارہ ایمانکم قسموں تمہاری کا اذا جب حلفتم قسم کھا لو تم واحفظوا اور حفاظت کرو ایمانکم قسموں اپنی کی کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی نشانیاں اپنی لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ فرمایا اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اس مقام پر یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی طیب پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو وہ کیا کرے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں لغو غموس اور مؤکدہ۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ اور مؤکدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 کاموں میں سے جو چاہے اسے اختیار کرے۔ پہلا 10 مسکینوں کو اوسط درمیانے درجے کا کھانا کھلانا یا انہیں 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا، کپڑا بھی ایک کپڑا نہیں کوئی دوپٹہ یا قمیض پورا سوٹ، یا ایک گردن آزاد کرنا، گردن قیدی نہیں ہے جو غلام ہے اس پہ ہم اتنا نہیں جائیں گے، ایک گردن آزاد کرنا اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو۔ اب 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں تو 10 لوگوں کو 10 جوڑے دینے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی غلام نہیں تو ہم پہلے ہی اٹھ کے 3 روزے رکھ لیتے ہیں، نہیں یہ پہلے یہ ان چیزوں میں سے کوئی کار نہیں ہے۔ اگر تینوں کی نہیں کوئی حساب بنتا، اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ یہ 3 روزے خواہ پے در پہ رکھے یا الگ الگ دونوں طرح درست ہے۔ یہ علماء کرام اب کئی تو شرائط یہ ہیں کہ پے در پہ رکھنے ہیں مگر یہاں پر تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے۔
اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے چاہا تو میں کبھی اگر کوئی قسم کھا لوں اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ او تحریر رقبۃ یا گردن آزاد کرنا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آسمان میں۔ آپ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے۔ مسلم کی حدیث۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ یعنی حتی المقدور قسم کھانے سے پرہیز کرو، لیکن قسم کھا لو اور پھر اسے توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ ہاں اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کی ہے تو وہ ہرگز پوری نہ کرے بلکہ توڑ دے، اس کا کفارہ ہے یا نہیں اور بہتر اور اس کو توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے، اور اگر یہ قسم کسی بہتر کام کے چھوڑنے کی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کرے، جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنے شریکوں کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ 16 بار آیا اس سورۃ المائدہ میں، دیکھیا بار بار آ رہا ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور پانسے رجسن ناپاک ہے من اعمال سے الشیطانی شیطان فاجتنبوہ پس بچتے رہو ان سے لعلکم تاکہ تم تفلحون نجات پاؤ۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ یرید چاہتا ہے الشیطان شیطان یوقع یہ کہ ڈالے بینکم درمیان تمہارے العداوت دشمنی والبغضاء اور رنجش فی الخمر بسبب شراب والمیسر اور جوئے کے ویصدکم اور روکے تمہیں عن ذکر اللہ ذکر سے اللہ کے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل پس کیا تم منتہون باز رہنے والے ہو۔ واطیعوا اللہ اور فرمان برداری کرو اللہ کی، واطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، واحذروا اور ڈرتے رہو، فإن پس اگر تولیتم
پھر جاؤ تم فعلموا تو جان لو انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ علی رسولنا پیغمبر ہمارے پر البلاغ پہنچا دینا المبین کھول کر۔ فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام ہیں، ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا کہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور اللہ کی فرمانبرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے بچنے کا حکم دیا، لہٰذا شراب حرام ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو یعنی شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی حرمت کے لیے 4 کلمات استعمال کیے ہیں۔ یہ چاروں کلمات ان کی حرمت پر دال ہیں۔ رجسن یعنی ناپاک اور گندے، من عمل الشیطان یعنی یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لہٰذا ان کاموں سے بچو، اور چوتھا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الخمر، خمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اس کے پاس شراب موجود ہو تو وہ اسے نہ پیے اور نہ اسے فروخت کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ شراب بذات خود ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اسے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ والمیسرہ، جس چیز میں ہار جیت پر شرط باندھی جائے وہ جوا، اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلنا تو اس کے کفارہ کے لیے کچھ صدقہ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیل لوں تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ والانصاب، غیر اللہ کے آستانوں پر قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا اور منتیں ماننا، یہ سب شرک ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بے شک میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ جگہ ان کی میلہ گاہ تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنی نظر پوری کر لے۔ یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ ابو داؤد۔ والازلام کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو تیروں کے ذریعے فال نکال کر معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فال نکالنے کو بھی حرام کر دیا۔ فال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرنا صرف وہم ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ آئندہ کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آگے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ؟ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں کہ شیطان ان دونوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض ڈلوانا چاہتا ہے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، اور اس کے باوجود نماز کا علیحدہ ذکر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا لیسا نہیں ہے علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما ان میں جو طعموا کھایا انہوں نے، اذا جب متقوا کے پرہیز کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے نیک، ثم پھر اتقوا پرہیز کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا پرہیز کیا، واحسنوا اور نیک عمل کیے، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فرمایا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی ہی پر ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن شراب کی حرمت کا حکم ہوا، میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور ان دنوں کچی پکی کھجوروں کی شراب استعمال ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اس شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں اشخاص جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی، سو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع بڑا ہی اہم تھا جو حلال حرام اس میں ہو گیا سورۃ المائدہ میں، وہ قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو ہم بار بار دیکھیں، قرآن پاک کھول کے وہاں سے دیکھیں، یہ جو ہماری کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر حدود بنا دی ہیں، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو بھی سننے والے ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔